अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मेरे घर की ऊपर नीचे की 2 मंजिलों में 3 कुंबे बसते थे और इन 3 कुंबों के कुल अफराद की तादाद 15 थी। इन 15 लोगों में दादी को शामिल कर लिया जाता तो तादाद 16 हो जाती। इन 16 अफराद के साथ मैं पिछले 22 बरस से ज़िंदगी गुजार रही थी। जाहिर है सबके साथ मेरा खून का रिश्ता था। हाँ, दादी के साथ खून के रिश्ते के साथ दिल और रूह का भी रिश्ता था। मैं 2 साल की थी कि अम्मी दूसरे बच्चे की पैदाइश के वक्त ज़िंदगी में पेचीदगी के बाइस ज़िंदगी की बाजी हार दी। अम्मी की पहली बरसी से भी पहले अब्बा दूसरी बीवी ब्याह लाए। सौतेली माँ के रवायती जुल्मों सितम की दास्तानें कहानियों, फिल्मों और ड्रामों में बार बार दोहराई जाती हैं, लेकिन मुझे सौतेली माँ का कोई अताब न सहना पड़ा, क्योंकि अम्मी के इंतकाल के बाद दादी ने मुझे अपनी पुरशफ़क़त आगोश में समेट लिया था। सौतेली माँ को तो मैं अपने ताया के बच्चों की देखा देखी एक अरसे तक चची कह के पुकारती रही। फिर जब होश संभाला तो एक रोज़ मेरे सर में तेल की मालिश करते हुए दादी ने मुझे प्यार से समझाया कि ज़रीना चची सिर्फ ताया के बच्चों की चची हैं। अब्बा की बीवी होने के हवाले से वो मेरी माँ के रुतबे पे फाइज हैं, सो मुझे उन्हें अम्मी कह के बुलाना चाहिए। मैं बचपन में बहुत ज़िद्दी किस्म की बच्ची थी। किसी बात पर अड़ जाती तो अड़ जाती। कोई मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती बात ना मनवा सकता था। दादी मुझे जो बात समझा रही थी वो उससे पहले मेरी ताई, फुप्पी और हत्ता के ज़रीना चची तक समझा चुकी थी, लेकिन मैं उन्हें अम्मी कहने पर तैयार ना होती थी। मेरी अम्मी की फ़ोटो तो दादी के बक्से में पड़ी थी, जिसमें अम्मी गोटे वाला गरारा पहने अब्बू के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। खैर, दादी की बात मेरी अकल में समा ही गई और मैंने ज़रीना बेगम को अम्मी कहना शुरू कर दिया था, लेकिन वो सिर्फ नाम ही की अम्मी थी। अमली तौर पे दादी मेरी माँ थी और मैं दादी की बेटी थी। दादी ही मुझे सुबह जगाती, हाथ मुंह धुलाकर नाश्ता करवाती, फिर उंगली पकड़ के खुद स्कूल छोड़ के आती। हालांकि ताई, चची और अम्मी के बच्चे भी स्कूल जाते थे, लेकिन वो घर के पास वाले स्कूल में ही जाते थे। दादी ने मुझे सड़क पार वाले ज़्यादा अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया था। मैं पढ़ाई में अपने घर के सब बच्चों में सबसे अच्छी थी। हमारे घर में पढ़ाई का ख़ास रुझान था। अब्बू, ताया और चचा की मेन बाज़ार में क्रॉकरी की 3 बड़ी दुकानें थीं। ताया के दोनों बेटे छोटी उम्र से ही स्कूल छोड़ छाड़ कर ताया के साथ दुकानें संभाल चुके थे। चचा की कोई औलादे नरीना ही न थी और मेरा छोटा भाई यानी मेरे अब्बू और ज़रीना अम्मी का बेटा भी ताया के बच्चों के नक्शे कदम पे चलने का इरादा जाहिर कर चुका था। खैर, अब्बू से ज़बरदस्ती पढ़ने भेजते थे। बाकी घर की लड़कियां तो उन्हें इंडियन फिल्में देखने, गाने सुनने और जहेज इकट्ठा करने का शौक था। सबसे पहले मेरी तायाजाद बहन नौशीन की शादी हुई। उसकी शादी मेरे फुफ्फो के बेटे से हुई थी। फहद भाई की कॉस्मेटिक्स की शॉप थी। फिर ताया अब्बू के जीशान की शादी चचा की फराह से हो गई। चचा की दूसरी 2 बेटियों के रिश्ते छोटी उम्र में उनके ननिहाल में तय पा गए। हमारा पूरा घराना बुनियादी तौर पर कारोबारी घराना था। सिर्फ मुझे ही पढ़ने का शौक था और दादी को मुझे पढ़ाने का। लेकिन जब मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल से FA का इम्तहान पास कर लिया तो जैसे दादी के शौक को करार मिल गया। खैर से बहुत पढ़ लिया तहरीम, अब कुछ घरदारी भी सीख ले। अभी से घरदारी सीख के क्या करूँगी दादी? अभी तो मैंने BA करना है, फिर MA, उसके बाद MAd, फिर BA कॉलेज से होगा और कॉलेज बहुत दूर है। तेरा बाप कभी जाने की इजाज़त न देगा। दादी ने तुरंत मेरी बात काटी थी। आप इजाज़त दिलवाएंगी तो क्यों ना मिलेगी इजाज़त? आखिर आप मेरे बाप की भी माँ हैं। माँ हूँ उसकी, इसीलिए जानती हूँ उसके मिजाज और आदतों को। वो तेरे हाथ पीले करने की सोच रहा है। उसके नज़दीक तुझे आगे पढ़ाना वक्त और पैसे का ज़या है। दादी ज़रा अफसुर्दगी से बोली थी। अच्छी दादी, प्यारी दादी, आए आपके सर में तेल लगाऊं। कितने दिन से आपने तेल की मालिश भी नहीं करवाई। मैंने दादी का हाथ पकड़ के उन्हें चारपाई पे बिठाया और झट तेल की शीशी उठा लाई। तेल की इस शीशी का हम दादी पोती की ज़िंदगी में बड़ा गहरा अमल दखल था।
جب میں دادی کی کوئی بات ماننے سے انکاری ہو جاتی تو دادی مجھے زبردستی اپنے پاس بٹھا کے سر میں تیل کی مالش شروع کر دیتی۔ دادی کی انگلیوں کی حرکت سے عجیب سا سرور میرے رگوں پہ میں سرایت کر جایا کرتا، یوں سمجھے کہ میں ہپنوٹائز سے ہو جاتی اور دادی نے مجھ سے جو بات منوانی ہوتی منوا لیتی۔ جب میں کچھ بڑی ہوئی تو میں نے دادی کا وار انہی پہ الٹانا شروع کر دیا۔ اب میں دادی کے سر کا مساج کرتی اور غنودگی میں جاتی دادی سے اپنی ضد منوا لیتی۔ دادی سے کالج جانے کی اجازت اسی تیل کی شیشی کے طفیل ملی تھی، اور جب دادی نے اجازت دے دی تو ابا کو بھی اجازت دینی ہی پڑی۔ دادی چونکہ ابا کی ماں تھی اس لیے ان کی بات ماننا ابا کی مجبوری تھی۔ ویسے اس گھر میں عورتوں کی بات ماننے کا کوئی رواج نہ تھا۔ اس گھر کے مرد عورتوں کو اچھا کھلاتے، عمدہ پہناتے، لیکن انہیں رعایا سے زیادہ درجہ دینے پہ تیار نہ ہوتے۔ رعایا بھی اپنے حال میں مست اور مگن تھی، انہیں بادشاہ سلامت سے کوئی شکایت نہ تھی۔ لیکن اگر کبھی ابا یا تایا کی دکان پر میرا جانا ہوتا تو میں حیران رہ جاتی کہ گھر کی خواتین سے تیوریاں چڑھا کے بات کرنے والے جب گاہک خواتین کو سودا بیچ رہے ہوتے ہیں تو خوش خلقی کتنے عروج پہ ہوتی ہے۔ میں گھر کی جملہ خواتین کو سمجھاتی کہ وہ صرف اچھا کھانے اور عمدہ پہننے پہ اکتفا نہ کریں بلکہ اپنے شوہروں سے اپنے حقوق بھی مانگیں، کم از کم یہ حق تو تسلیم کروائیں کہ مرد انہیں کڑک دار اور باروب انداز میں مخاطب کرنے کی بجائے دھیمے اور نرم لہجے میں پکاریں۔ میری بات سن کر ہمارے گھر کی عورتیں ہنسنے لگتی تھیں، اور جب میں نے فرسٹ ڈویژن میں BA پاس کر لیا تو دادی سے کہا کہ وہ مجھے ابا سے کہہ کر MA کی کتابیں منگوا دیں۔ میں نے یونیورسٹی جانے کی فرمائش کر کے دادی کو آزمائش میں نہ ڈالا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں گھر میں بیٹھے کسی آسان سبجیکٹ میں MA کر لوں گی۔ BA پاس کر لیا، یہی بہت ہے میری بچی، تیرا باپ آج کل بہت شد و مت سے تیرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہے۔ نوشین افشین کی شادیاں کتنی چھوٹی چھوٹی عمروں میں ہو گئی تھیں، تیرے باپ کے خیال میں تو تیری شادی بھی بہت پہلے ہونی چاہیے تھی، وہ تو میں نے زور زبردستی سے تجھے BA کروا دیا، لیکن بس اب MA کا خیال دل سے نکال دے۔ دادی رسانیت سے گویا ہوئی تھی۔ اچھا دادی کتابیں تو منگوا دے، جیسے ہی ابا نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈ لیا میں کتابیں الماری میں رکھ کر جہیز کی خریداری شروع کر دوں گی۔ میں نے لجاجت سے دادی کو مخاطب کیا، پھر دادی نے کتابیں منگوا دی تھیں اور ابا نے رشتے کی تلاش مزید تیز کر دی۔ میں دن رات یہی دعا مانگتی کہ ابا کی رشتہ ڈھونڈو مہم 2 سال سے پہلے ختم نہ ہو، کوئی معجزہ ہو جائے اور میرا ماسٹرز کمپلیٹ ہو جائے۔ میرا پہلا رشتہ پارٹ فرسٹ کے پیپرز کے دوران آیا تھا۔ پیپر کی تیاری کے بجائے مجھے گھر آئے مہمانوں کے لیے تیار ہونا پڑا تھا۔ لڑکے والے مجھے پسند کر گئے تھے اور اب گھر والوں نے لڑکا دیکھنے ان کے گھر جانا تھا۔ لڑکے کا بڑا بھائی میری پھپھو زاد بھائی کا دوست تھا۔ فہد بھائی کی طرح ان لوگوں کی بھی کاسمیٹکس شاپ تھی۔ لڑکے کی چھوٹی بہن چپکے سے مجھے اپنے بھائی کی تصویر دے گئی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کا واقعی کاسمیٹکس کا کام ہے۔ موصوف نے اتنا میک اپ تھوپ رکھا تھا کہ خاصا زنانہ ٹچ دے رہے تھے۔ دادی دوسرے گھر والوں کے ساتھ جب ان کے گھر جانے لگیں تو میں نے دادی کے سر میں ڈھیر سا تیل لگا کر ان کی چوٹی بنائی اور التجا کی تھی کہ وہ لڑکے والوں کے گھر جا کے کوئی ایسا پوائنٹ نوٹ کر آئیں جس کی بنیاد پہ انکار کیا جا سکے۔ شومئی قسمت اس گھر کی بڑی بہو اور دادی کو تنہائی میں 2-4 باتیں کرنے کا موقع مل گیا، اور اس نے دادی کو اپنے سسرال والوں کے ظلم و ستم کی 2-3 داستانیں سنا ڈالی۔ پھر ابا نے دادی کی نا کو ہاں میں بدلوانے کے لیے بتیرے جتن کر ڈالے۔ دادی نے رشتے کی منظوری نہ دی۔ پھر ایک رشتہ اور آیا، لیکن انہیں میری بجائے تایا کی سب سے چھوٹی ارم پسند آ گئی۔ میرے فائنل ایئر کے امتحانوں کے 2 ہفتے بعد ارم کی شادی تھی۔ خیر و عافیت سے میرا ماسٹرز مکمل ہوا تھا۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ ارم کی شادی میں میں نے لہک لہک کے شادی کے گیت گائے تھے، اور شادی کے اختتام پر میرا ایک اور رشتہ آ گیا۔ حاجی رب نواز میرے تایا کے دوست تھے۔ وہ مین بازار کے سب سے بڑے کلاٹ ڈپو کے مالک تھے۔ ان کے سارے بیٹے اسی کاروبار سے منسلک تھے۔ حاجی صاحب کی بیوی نے مجھے ارم کی شادی میں دیکھا اور اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ اس بار تو میرے ضبط کی ساری حدیں ٹوٹ گئی۔ میں دادی کے سامنے بلک بلک کے رو پڑی تھی۔ آخر ہمارے خاندان کی لڑکیوں کے نصیب میں یہی دکاندار رہ گئے ہیں کیا؟ تو پڑھ لکھ کے سمجھ رہی تھی کہ تیرے لیے ڈپٹی کمشنر کا رشتہ آئے گا؟ دادی میرے رونے دھونے سے ذرا متاثر ہوئے بنا غصے سے بولی۔
کسی بڈھے ڈپٹی کمشنر کے رشتے سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن کوئی ڈاکٹر، انجینئر یا کوئی ٹیچر ہی میرا طلبگار بن جاتا، کم از کم پڑھا لکھا تو ہوتا۔ میرے رونے کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ عادل بھی جاہل نہیں ہے، 14 پڑھا ہوا ہے، اور تو اسی پہ شکر منا تحریم، ورنہ اپنے خاندان میں دیکھ، ذرا کوئی لڑکا 12 سے آگے نکلا ہے کیا؟ لیکن اللہ کا شکر ہے سب اچھا کماتے ہیں۔ عادل بھی کھاتے پیتے گھر کا لڑکا ہے۔ مارکیٹ میں سب سے زیادہ چلتی ہے حاجی صاحب کی دکان۔ تو راج کرے گی میری بچی، کیوں الٹی سیدھی باتیں کر کے کفران نعمت کر رہی ہے؟ ایسے رشتے تو نصیبوں والوں کو ملتے ہیں۔ دادی اب میرے آنسوؤں سے پسیج کے مجھے پچکار رہی تھی۔ دادی، پیاری دادی، کسی طرح اس رشتے کو بھی انکار کر دو، ہو سکتا ہے اللہ نے میری قسمت میں دکاندار نہ لکھا ہو، اگلی بار کوئی ڈھنگ کا رشتہ آ جائے میرا۔ میں نے دادی کا ہاتھ تھام کے التجا کی۔ اچھا، فضول باتیں مت کر، ادھر آ، تیرے سر میں تیل لگاؤں، بال کتنے بے رونق ہو رہے ہیں۔ دادی نے ہاتھ بڑھا کر سرہانے دھری تپائی سے تیل کی شیشی اٹھائی تھی۔ پھر سر میں تیل کی مالش کرتے ہوئے دادی بہت پیار سے مجھے اس رشتے کے لیے قائل کرتی رہی۔ میرے ساتھ کی خاندان برادری کی سبھی لڑکیاں بیاہی جا چکی تھیں۔ اگر میری عمر اور بڑھ گئی تو کوئی مجھے پوچھے گا بھی نہیں۔ اور یہ کہ دادی اپنی زندگی میں ہی مجھے گھر بار کا کر کے اپنی زندگی کا مشن پورا کرنا چاہتی ہیں۔ وہ قیامت والے دن میری ماں کے سامنے سرخرو ہونا چاہتی ہیں۔ مزید یہ کہ دکانداروں کے حوالے سے جو وہم میں نے اپنے ذہن میں پال رکھے ہیں وہ قطعاً درست نہیں، اور یہ کہ حلال کمانے والا تو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور محنت میں تو کوئی آر نہیں۔ کوئی تعلیم حاصل کر کے نوکری کر کے کماتا ہے تو کوئی اپنا کاروبار کر کے۔ بے شک ہمارے گھر کے مرد حضرات عورت کو قطعی اہمیت نہیں دیتے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کا پیشہ دکانداری ہے، بلکہ مزاج کی یہ سختی اور اکڑ انہیں ورثے میں ملی ہے۔ دادی نے آس پڑوس اور دور نزدیک کے بہت سے شریف النفس اور بھلے مانس لوگوں کی بھی گنوا کر مثالیں دی جو کہ دکاندار ہی تھے، اور مجھے قائل کر ہی ڈالا کہ میں محض اپنے خاندان کے مردوں کا مزاج دیکھ کر دوسروں کے بارے میں حتمی رائے قائم نہیں کر سکتی۔ میں نے دادی سے مزید بحث و تمہیز نہ کی، اور یوں جب حاجی صاحب یعنی میرے سسرال والے مجھے انگوٹھی پہنانے آئے تو چپ چاپ عادل رب نواز کے نام کی انگوٹھی میں نے اپنی انگلی میں پہن لی۔ پھر آس پڑوس کی خواتین کو جب میری منگنی کا پتہ چلا تو دادی کو مبارکباد دینے آنے لگی، اور جب انہیں یہ پتہ لگتا کہ میری منگنی حاجی صاحب کے چھوٹے بیٹے سے ہوئی تو دادی کی شناسا خواتین حق دک رہ جاتی۔ ہائے خالہ جی، حاجی صاحب کا چھوٹا بیٹا تو بہت اکڑ اور بد مزاج ہے، اپنی تحریم کے لیے کیا وہی کھڑوس شخص رہ گیا تھا؟ یہ کمنٹ ساتھ والوں کی منجلی بہو کے تھے۔ اس کی بات سن کر میرا دل ڈوب سا گیا۔ اس وقت تو دادی نے مجھے چائے لانے کا کہہ کے منظر سے ہٹا دیا، لیکن دادی مجھے کس کس کی بات سننے سے روک پاتی؟ ہمارے محلے کی سبھی عورتوں کی گواہی حاجی صاحب کے بد مزاج بیٹے کے خلاف جاتی تھی۔ میری ایک نہ سنی دادی آپ نے، لیکن مجھے ایک اکڑ دکاندار کے پلے باندھ دیا۔ میں عورتوں کی باتیں سن کے رونے بیٹھ جاتی۔ ایسے ہی بکتی ہیں سب۔ میں نے دیکھا ہے عادل کو، بھلا مانس لڑکا ہے، میرا دل مطمئن ہے۔ دادی مجھے الٹا تسلی دیتی۔ پھر میں نے بھی دیکھنا ہے اسے تاکہ میرا دل بھی مطمئن ہو۔ میں نے ضدی لہجے میں فرمائش کی۔ دادی نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میرا دماغ چل گیا ہو۔ کیسے دیکھے گی تو اسے؟ تصویر دیکھ لی کافی نہیں ہے کیا؟ دادی خفگی سے گویا ہوئی۔ برقع پہن کے اس کی دکان پہ جاؤں گی۔ ویسے بھی سنا ہے نئے سیزن کی بہت اچھی ورائٹی آئی ہے حاجی صاحب کی دکان پر، 1-2 سوٹ ہی خرید لاؤں گی۔ میں نے دادی کو اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ دادی میرا پلان سن کے سخت پریشان ہو گئی۔ آپ میرے ساتھ ہوں گی نا؟ پہلے آپ کو حکیم گلزار کے مکتب پہ بٹھاؤں گی، 4 قدم آگے حاجی صاحب کا ڈپو ہے، عورتوں کا اتنا رش ہوتا ہے وہاں، کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ کپڑا دیکھنے میں آئی ہوں یا کوئی اور؟ 5-7 منٹ میں میری واپسی ہو جائے گی، اتنے آپ خمیرے اور جوشاندے خرید چکی ہوں گی۔ پھر دونوں دادی پوتی گھر کی راہ لیں گی۔ اور اگر تجھے لڑکا پسند نہ آیا تحریم تو؟ دادی کا دل انہوں نے خدشات سے کانپ کر کہا۔ میں ایسا ویسا کچھ نہیں کروں گی دادی، بس آپ میری یہ بات مان لیں۔ میں نے ان کی منت کی۔ بہت تنگ کرتی ہے تو مجھے،
دادی خفگی سے بس اتنا ہی بولی تھی، لیکن یہی ان کا اقرار تھا۔ اگلے روز حکیم صاحب کے ہاں جانے کا کہہ کے میں اور دادی گھر سے نکل لیے۔ ہمارے گھر کی خواتین عموماً بازار نہیں جاتی تھیں۔ مرد حضرات بہترین سے بہترین چیز گھر بیٹھے فراہم کر دیتے تھے۔ انہیں گھر کی خواتین کا دکان دکان پھرنا معیوب لگتا تھا۔ ہاں، چونکہ حکیم گلزار کا مطلب بھی اتفاق سے مین بازار میں تھا، سو دادی کے ساتھ میرا وہاں کا چکر لگ جاتا تھا۔ حاجی صاحب کی دکان اس سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ پھر دادی کو مطلب میں بٹھا کر دھڑکتے دل کے ساتھ میں بازار میں آگے چل پڑی۔ دادی کو تو میں نے اطمینان دلایا تھا کہ میں ایسا ویسا کچھ نہیں کروں گی، لیکن دل میں یہ پکا تہیہ کر رکھا تھا کہ اگر حاجی صاحب کا بیٹا عورتوں کے کہے کے مطابق اکھڑ، بد مزاج اور بد لحاظ ٹائپ کا لگا تو میں گھر جا کر کسی نہ کسی طرح دادی کو قائل کر لوں گی کہ وہ یہ منگنی توڑوا دیں۔ دکان پر عورتوں کا جمع غفیر تھا، میں بھی اس ہجوم کا حصہ بن گئی۔ دکان کے آخری حصے میں ایک بینچ پہ 2 خواتین پہلے سے براجمان تھی۔ میں اسی بینچ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ سیلز مین خواتین کو کپڑے کے تھان کھول کھول کے دکھا رہا تھا۔ میری نگاہیں کچھ اور ہی کھوج رہی تھی۔ ذرا فاصلے پر میرے جیٹ صاحب خواتین سے بارگیننگ میں مصروف تھے۔ عادل کے یہ بھائی صاحب 2-4 بار اپنے والد کے ساتھ ہمارے گھر آ چکے تھے اور میں نے ڈرائنگ روم کے دروازے کی جھری سے انہیں خوب اچھی طرح دیکھ رکھا تھا۔ خواتین ناز و انداز دکھاتے ہوئے آصف بھائی سے قیمت میں کمی کا مطالبہ کر رہی تھی۔ وہ ان کی باتوں پہ مسکرا رہے تھے، بات سے بات نکل رہی تھی۔ آصف بھائی کی خوش اخلاقی عروج پہ تھی اور پھر انہوں نے خواتین کو منہ مانگے دام دینے پہ راضی کر ہی لیا۔ وہی خواتین کپڑوں کی کچھ مزید ورائٹی دیکھنا چاہ رہی تھی۔ عادل یار، عربک لینن انہیں بھی دکھاؤ، آصف بھائی نے پکارا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ ابھی تک جو شخص رخ موڑے کھڑا تھا وہ وہی تھا جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں مشن 007 پہ نکلی تھی۔ عادل ان خواتین کی طرف متوجہ ہوا تھا اور میں جی جان سے اس کی جانب۔ وہ خوبصورت تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مجھے اس کی شکل خوبصورتی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ آج میں اس کا مزاج پرکھنے آئی تھی۔ ویسے تو 4-5 منٹ کے مختصر سے وقت میں جانچ پڑتال کی یہ خواہش سراسر احمقانہ تھی، پھر بھی میں اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ حماقت کر بیٹھی تھی۔ آپ کو کیا چاہیے باجی؟ اتنے میں ایک سیلز مین میری طرف متوجہ ہوا۔ میں یہ پرنٹ ہی دیکھ رہی ہوں، میں نے دھیرے سے جواب دیا۔ کچھ فاصلے پہ بیٹھی خواتین کو 2 سوٹ پسند آ گئے تھے، وہ اب عادل سے بھاؤ تاؤ کرنے لگی تھی۔ ایک عورت شوق مزاج تھی، وہ ویسے ہی مسکراتے جملے عادل کی طرح لڑکا رہی تھی جو بھی ذرا دیر پہلے آصف بھائی پہ آزما چکی تھی۔ حالانکہ آصف بھائی بھی گھاگ دکاندار تھے، بات اپنی ہی منوائی تھی، لیکن عورتوں کی خوش مزاجی کا جواب بھرپور خوش مزاجی سے دیا تھا۔ لیکن عادل کا چہرہ عورتوں کی باتیں سن کر بھی بالکل سپاٹ تھا۔ وہ ان کی باتیں سنی انسنی کر رہا تھا، لیکن اس کے ماتھے پہ پڑنے والی بل واضح ہوتے جا رہے تھے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ پھر اس نے کچھ درستگی سے عورتوں کو مخاطب کیا تھا۔ میں نے بالکل جائز اور مناسب ریٹ لگائے ہیں بی بی، اگر آپ کو لینا ہے تو لیجئے، ورنہ کہ آگے بات ادھوری تھی، لیکن مطلب واضح تھا کہ ورنہ آپ اپنی راہ لے سکتی ہیں۔ عورتوں کا منہ بنا تھا، لیکن جانے کیوں میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ اپنے کھڑوس منگیتر کی یہ بد مزاجی مجھے قطعاً بری نہ لگی۔ اتنے میں آصف بھائی فون پر بات کرتے کرتے عادل کے قریب آئے تھے۔ ان کا مزاج کچھ اکھڑا اکھڑا لگ رہا تھا۔ میں احسان شوز سے جوتوں کے 4-5 ڈیزائن لے کے گھر بھجوا دیتا ہوں، ہمنہ کو جو پسند آئے رکھ لے۔ آصف بھائی فون پر کسی سے مخاطب تھے۔ میں ذرا چونکی۔ ہمنہ ان کی بڑی بیٹی تھی جو میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، بہت ہسمکھ اور پیاری بچی تھی۔ ہمنہ کے ذکر سے اندازہ ہوا کہ فون ان کے گھر سے ہی آیا ہے۔ کیسی باتیں کرتی ہو شمسا؟ مجھے الہام تو ہونے سے رہا کہ ہمنہ کی دوست نے کیسا سینڈل خریدا ہے۔ اسے سمجھاؤ کہ اسکول کی پارٹی میں ایک جیسے کپڑے جوتے پہن کے جانا فرض کا درجہ نہیں رکھتا۔ آصف بھائی بری طرح چڑ کے بولے تھے۔ اب معاملہ کچھ میری سمجھ میں آ گیا۔ فون کے دوسری جانب یقیناً شمسا بھابھی یعنی میری جٹھانی تھی، اور وہ اپنی بیٹی کی کسی فرمائش سے اس کے والد صاحب کو آگاہ کر رہی تھی۔ والد صاحب کے تیور بگڑ رہے تھے، اور جب ہی عادل نے ان سے فون مانگا تھا۔ دکان گاہکوں سے بھری پڑی ہے، ان بے وقوف عورتوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ فضول باتوں میں الجھا کے
کیسا قیمتی وقت برباد کرتی ہیں۔ آصف بھائی بگڑے موڈ کے ساتھ بڑبڑا رہے تھے۔ میں کھڑے ہو کر دوسرے ریک میں لگے کپڑوں کے پرنٹ دیکھنے کی ایکٹنگ کرنے لگی تھی۔ فون پہ محو گفتگو عادل کی آواز بخوبی میری سماعت تک پہنچی تھی۔ بھابھی آپ میری ہمنا سے بات کروائیں۔ اس نے نرمی سے اپنی بھاوج کو مخاطب کیا۔ ہاں بیٹا بتاؤ کیسا سینڈل چاہیے؟ وہ یقیناً اب اپنی بھتیجی سے مخاطب تھا۔ دوسری طرف یقیناً جزیات کے ساتھ سینڈل کا ڈیزائن سمجھایا جا رہا تھا۔ یار تم نے جو تفصیل بتائی ہے دکان پہ جا کے میں تو بھول بھال جاؤں گا۔ تم یوں کرو خضر یا نومی کا ہاتھ پکڑ کے دکان پہ آ جاؤ، میں تمہیں خود احسان شوز لے جاؤں گا، اپنی پسند کا جوتا خرید لینا۔ اس نے پیار سے بھتیجی کو مخاطب کیا تھا۔ ارے بابا نہیں ہوں گے پاپا ناراض، میں کہہ دوں گا ان سے۔ وہ اب اپنی بھتیجی کو تسلی دے رہا تھا۔ میں عورتوں میں سے جگہ بناتی غیر محسوس طریقے سے دکان سے باہر نکل گئی۔ پریشان بیٹھی دادی کو مکتب سے لیا اور گھر واپسی کی راہ لی۔ میرا تو دل ہولتا رہا تحریم کہ کہیں تجھے کوئی پہچان نہ لے۔ بتا تو صحیح دیکھ پائی اپنے منگیتر کو یا جانا فضول ہی رہا؟ گھر آ کر میری بوڑھی ہم جولی رازداری سے مجھ سے مخاطب ہوئی۔ تیکھے نقوش والے اس مغرور سے دکاندار کی شبیہ میرے ذہن کے پردے پہ لہرائی تھی۔ دیکھ بھی لیا دادی، اسے پاس بھی کر دیا، لیکن میں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ لیکن کیا؟ دادی پھر پریشان ہوئی۔ لیکن اپنا دل ہار آئی ہوں، شرمایا لجایا سا اقرار کر کے میں دادی کے بوڑھے شفیق وجود سے لپٹ گئی تھی۔ جہاں دادی میری مکمل رضامندی پا کر پرسکون ہو گئی تھی، وہاں میں تند مزاج اور منفی سوچ والے لوگوں میں گھری ایک مثبت سوچ اور نرم خو انسان کے جیون ساتھی ہونے پر دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار تھی۔ بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اور اگر ہم سچے دل سے اس سے کچھ طلب کریں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ بس ذرا ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی ہی دیر ہے۔